नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के सभी नाज़रीन को हम मुबारकबाद पेश करेंगे। दूसरे अशरे की अशरा मग़फ़िरत आज 11वां रोज़ा है और दूसरे अशरे का आगाज़ हो गया है। जुम्मतुल मुबारक भी है आज और आज का मौजू भी बहुत ही अच्छा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राफ़िया। आज 11वां रोज़ा, बिल्कुल अशरा रहमत जो है वो ख़त्म हुआ, अशरा मग़फ़िरत शुरू हो गया। लेकिन इसका ये मतलब यकीनन नहीं है कि रहमतें तो अल्लाह मियाँ की पूरे माह सियाम में जारी रहती हैं, रहेंगी। अच्छा, आपने जो बात की, ऑल्दो आज जुम्मतुल मुबारक है, आज 22 मार्च भी है और आपको पता है कल 23 मार्च है, 23 मार्च यानी यौम करारदाद पाकिस्तान। और इस दिन सन 1940 में ये फ़ैसला हुआ था, बर सग़ीर के मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया मिल के कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो ये फ़ैसला उन तमाम मुसलमानों का था जिसका समर आज हम सबको मिल रहा है। बिल्कुल, आज हम एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। इस मुल्क की बका और सलामती जो है अब वो हमारे हाथों में है, इसकी बागदौड़। तो इसलिए हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है और तमाम वो काम करने हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन कराम, आज का जो मौजू है वो है अशरा मग़फ़िरत और साथ में हम बात करेंगे तिलावत कुरान पाक, फ़न भी है, फ़रीज़ा भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अशरा मग़फ़िरत। जी हाँ, बिल्कुल। अशरा मग़फ़िरत बड़ा और बेहतरीन ये 10 रोज़े हैं मग़फ़िरत के, कि जितनी हम बख्शिश, जितनी हम माफ़ी तलब करें कम है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ राफ़िया, मेरे ख़्याल में हम पूरी ट्रांसमिशन में भी ये बताते रहें कि रोज़ाना एक अच्छा काम करना एक इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। यकीन करें, आपको एक अनहोनी सी खुशी, अंदरूनी खुशी आपको महसूस होगी। और माफ़ी के दरवाज़े अल्लाह ताला हमेशा खुले रखता है। तो कई मरतबा आपने देखा आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि यार मैं तो पता नहीं मुझे माफ़ी मिलेगी कि नहीं, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ। यकीनन इंसान ख़ता का पुतला है, गलती करना इंसान की फ़ितरत है। लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो बहुत रहीम व करीम है और माफ़ करना वो जानता है और वो हमेशा माफ़ करता है, हमेशा उसके दरवाज़े खुले रहते हैं। ये अशरा, ये 10 दिन जो अगले हैं 11वें से 20वें रोज़े तक, ये स्पेसिफ़िकली अशरा मग़फ़िरत है, यानी माफ़ी के दरवाज़े आम तौर पे भी खुले रहते हैं। लेकिन इन 10 दिनों में, इस अशरे में यकीनन हर काम, हर नेकी जो आप करेंगे वो आपकी मग़फ़िरत का रास्ता बनेगी। और बिल्कुल एक ये भी हदीस में आया है कि आपने अगर सुन्नत नफ़ल पढ़े हैं तो उसका सवाब फ़र्ज़ जितना हो जाएगा, और फ़र्ज़ पढ़े हैं तो उसका सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह, इसका विर्द ज़ारो कतार सुबह शाम सहर में अफ्तार में रखें कि बेशक मेरा परवरदिगार माफ़ करने वाला है, दरगुज़र करने वाला है, वो रहीम है, वो करीम है, वो हमारे दानिस्ता गैर दानिस्ता, अमदन सहमन, अगले पिछले, कबीरा सगीरा तमाम गुनाह माफ़ करेगा। बेशक बेशक, आमीन। अच्छा जी, आज हमारे जो ट्रांसमिशन है उसमें हमारे बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं एज़ ऑलवेज़। और एक तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी आज आई हुई है और आज वो सादत हासिल करेगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की। कुछ देर बाद तैयबा मसूद से हम तैयबा जो है शर्मा भी रही है अपने आप को बिल्कुल देखकर। शर्मा भी, और आपको पता है प्रेप में पढ़ती हैं और इतनी प्यारी हैं ये, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आ जाएंगे। आप सुनिएगा जब इनसे ये नातगोई करेंगी। हमारे साथ जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम, एक बहुत ही ज़बरदस्त आलिम, कारी डॉक्टर बुज़ुर्ग शाह अल अज़हरी, जामिया अल अज़हर जो कि मिस्र में है, वहाँ से इन्होंने डिग्री हासिल की और तिलावत के फ़न पे अबूर हासिल है इन्हें। और इन्हें कल हिलाल इम्तियाज़ भी हुकूमत पाकिस्तान अता करेगी, सितारा इम्तियाज़ जो है वो अता करेगी। वो अनाउंस हुआ था पिछले साल 23 मार्च को। कारी बुज़ुर्ग शाह अल अज़हरी हमारे बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद और कारी। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें और ये सादत हासिल करें। शुक्रिया फ़ारूक साहब, शुक्रिया सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। और अब नात रसूल मकबूल की जब बारी आई है तो चूँकि हमारे पास नाज़रीन मौजूद हैं तैयबा मसूद, तो पहले तैयबा से थोड़ी सी बात करें। पहले तैयबा से सुनते हैं, उसके फिर तैयबा के वालिद साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, मसूद साहब, उनसे भी सुनेंगे। हाँ जी तैयबा, कौन सी क्लास में हो आप? प्रेप में हो? प्रेप में हो। तो आपने कौन सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार की है? अरबी में। अरबी में है। वेरी गुड, तो सुनाओ। चले सुनाइए, चले सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह उम्मी व अबी फ़तैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद या मन हवैत हयातना बिल ईमान या मन في جمالك ألفت الإحسان يا من نورت قلوبا بالقرآن
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله أمي وأبي فتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أطيت بالسلام والهلا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أطيت بالسلام والهلا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ और कारी इतने साहब, फ्लो में। कितना हाँ या खातम अल अंबिया माशाअल्लाह। आपने तैयबा का जज्बा देखा आपने जी है हाँ, माशाल्लाह जी हाँ। प्रेप में और याद किए, बहुत वेरी गुड। ज़बरदस्त। कितना टाइम लगा आपको याद करने में तैयबा? हाँ, नात अब्बू ने याद करने। कराई है? मेरे गांव में मेरी एक बहन है महिमा, वो पढ़ती थी नात, तो फिर ये मैंने देखा टीवी में और लगाई, तो फिर मुझे लगता लगी? कि मैं याद कर लूँ। अच्छी लगी, आपने कहा कि मैं याद कर लूँ। और फिर कितना, एक महीने में याद कर ली? कितने टाइम में याद किया? मैं जल्दी याद की। जल्दी याद की भाई, छोटे से टाइम में याद किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयबा जीती रहो और इसी तरह जो है ना आप ग्रो करती रहो। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत और अच्छी मेरी नात पक्की पढ़ी दोस्त थी बन गई आपने, है तैयबा पक्की जी। दोस्त, बहुत अच्छा प्यारी भी जी। बहुत हैं और नात भी बहुत अच्छी हाँ पढ़ी है। जी, सरदार मसूद साहब नात खां हमारे साथ मौजूद हैं, तैयबा के वालिद भी हैं। सरदार साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, हाँ इतना कॉन्फिडेंस और प्रेप में है भी माशाल्लाह, और इसका बड़ा जज्बा है, शौक रखती है ये शौक माशाल्लाह। रखती है। आप भी इसे गाइड करते रहते होंगे? जी मैं भी अपनी मर्जी से ही करती है, मैं भी बस अच्छा। ज़ौक तो रखता हूँ, ये है कि अपनी समझ से ये माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब बेटी की नात तो हमने सुन ली, अब जो है ना वालिद साहब की बारी है। जी, अब इंशाल्लाह। वालिद साहब की हम नात सुनते हैं। ज़रूर। चलें जी, ये बिस्मिल्लाह। हमने रिसेंटली मदीना शरीफ गए थे बारगाह रसालत में, सुभान अल्लाह। उधर ये पढ़ी तो मैंने कहा यही थोड़ी सी रियाजत की ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, फ़कत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह, फ़कत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह। तला तुम खेज है दरिया, बावर में है मेरी कश्ती, तला तुम खेज है दरिया, बावर में है मेरी कश्ती, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, फ़कत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, फ़कत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक
इशारा या रसूल अल्लाह। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। फ़कत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें। बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। गुनाहगारां ने उम्मत का खजल होना सजा पाना। गुनाहगारां ने उम्मत का खजल होना सजा पाना। तेरी रहमत को होगा कब गवारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। फ़कत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह। और दमे आहे ज़रा मुश्ताक पर इतना करम करना। दमे आखिर ज़रा मुश्ताक पर इतना करम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब मुझे पता चला है कि तैयबा का जो कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह और आवाज़ में खूबसूरती है वो कहाँ से आई। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तैयबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तैयबा भी अपने वालिद साहब के साथ साथ नात पढ़ी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको ज़बानी याद है। इंशाल्लाह इसे फिर बुलाएंगे, हम अगले रमज़ान में बुलाएंगे। खादिन आज़ाद, एक छोटी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर जो कि वाइस चांसलर हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, एक बहुत ही डेकोरेटेड इंसान हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं और उन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी मिल रहा है। उनसे मुलाकात करेंगे और कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी भी हमारे साथ होंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट।
اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ خواتین و حضرات، رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں سید فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں رافع آوان اور مہمان، جیسا کہ میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا، قاری بزرگ شاہ الازہری، مشہور جامعۃ الازہر جو کہ مصر میں ہے، وہاں سے یہ پڑھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی ہے انہوں نے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ MBBS ڈاکٹر محمد عمر جو کہ وائس چانسلر ہیں، بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی میڈیکل سائنس میں، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، کووڈ کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ بھی بہت گراں قدر خدمات ہیں ان کی، ستارہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں اور اب ہلال امتیاز بھی ان کو حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تو ناظرین کرام، اپنے ڈسکشن کا آغاز کریں گے ہم مذہبی اسکالر قاری بزرگ شاہ صاحب سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آج انہوں نے تلاوت قرآن پاک بھی، اس کی بھی سعادت حاصل کی، ہم نے سنی۔ قاری صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے، تو سب سے پہلے موضوع سے متعلق میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ تلاوت قرآن پاک فرض بھی ہے، فن بھی ہے، فریضہ بھی ہے، کیا اس پہ آپ ڈائلاگ کریں؟ دیکھیے جی، پہلے تلاوت پر آتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت 4 طریقے پر ہوتی ہے۔ پہلے کا نام ہے تحقیق، اور یہ بہت ہی کم قراء اس میں پڑھتے ہیں، یہ بہت اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھہراؤ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قاری رفعت مرحوم مصر کے، تو وہ جب پڑھنے لگتا ہے تو حافظ لوگ بھی کافی سوچتے ہیں کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کو تحقیق بولتے ہیں۔ اور تحقیق کے بعد پھر ترتیل ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے تحقیق سے ذرا ٹھہراؤ، تحقیق سے ذرا ٹھہراؤ، یعنی کم ٹھہراؤ۔ اس کے بعد یہ عام پڑھتے ہیں قراء، عبدالباسط ہو گیا، وہ دوسرے جو مصری قراء ہیں یا پاکستان کے قراء ہیں ماشاءاللہ، اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے تدویر کی۔ تدویر یہ سٹائل ہے ترتیل اور حدر کے درمیان، اس میں ذرا کم ٹھہراؤ ہے، تدویر۔ اس کے بعد آخر میں حدر ہے۔ حدر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تیز پڑھنا، لیکن ہمارے مجودین میں ائمہ تجوید نے، ائمہ قراءت نے یہ تصریح کی ہے کہ قرآن کریم کو اگر کوئی تیز پڑھتا ہے، تیز پڑھتے ہوئے اگر فن تجوید کے قواعد و قوانین و احکام متاثر ہوتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے، اس کا سننا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اگر تیز پڑھتے ہوئے قوانین و احکام تجوید متاثر نہ ہوتے ہوں
وہ ادا ہوتے ہوں تو لہٰذا یہ مستحسن ہے، کیونکہ زیادہ پڑھا جائے گا زیادہ حرف، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا، یہ ابن حبان کی جو حاکم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ کوئی قرآن کریم میں سے ایک حرف کی تلاوت، لفظ نہیں، جملہ نہیں، کلمہ نہیں، آیت نہیں، بلکہ حرف جب پڑھتا ہے کوئی، تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور یہ نیکی عام نیکیوں کے 10 نیکیوں کے برابر ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ ہاں جی، تو والحسنۃ لا اقول الف لام میم حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کن کا ترجمہ نہیں ہوتا، ان کا ترجمہ یہ گنج مخفف کوڈ ورڈ ہیں، یہ رموز اشارے ہیں، رموز اشارے ہیں۔ اللہ اشارہ کیا ہے؟ اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان، حضور محب، اللہ محب ہے، حضور محبوب ہے، اللہ عاشق ہے، حضور معشوق ہے۔ اور کسی کا ایک شعر ہے فارسی کا کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست کراما کاتبین را ہم خبر نیست، یعنی محبوب اور محب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان اشاروں میں جو بات ہوتی ہے وہ کرامن کاتبین بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جی، لہٰذا یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تجوید ہے۔ اور سرور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی بتائیے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کی ریاست ہوں، میں علم کا ملک ہوں، اور میرے علی اس کے دروازے ہیں، اس کا دروازہ ہے۔ تو لہٰذا ان سے سوال کیا کہ قرآن کو پڑھنا کیسے پڑھنا چاہیے، کس چیز سے عبارت ہے؟ تو جناب علی نے فرمایا کہ اس کا روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں ذہن میں آ رہا ابھی کہ کوئی بھی اگر تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، تو وہاں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تجوید اور دوسری علم اوقاف۔ تجوید پر بھی قابو ہونی چاہیے، علم الاوقاف بھی پر کریں۔ تجوید کیا ہے؟ اعضائے صوت، یعنی ناک کے بانسے سے لے کر پھیپھڑوں تک یہ اعضائے صوت ہیں، 9 اعضاء ہیں، ان کو جب متحرک کرتے ہیں تو قرات بنتی ہے، پڑھنا بنتا ہے۔ اور اگر اس لیے فقہا نے کہا ہے کوئی آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو صرف دل میں گزار رہا ہو، نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے اگر وہ سری نماز تو اتنا آواز سے پڑھنا کہ وہ خود سنے دوسرا نہ سنے۔ اگر جہری نماز ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ خود بھی سنے دوسروں کو بھی سنائے دے، ہے نا جی۔ تو اعضائے صوت کو جب تک متحرک نہیں کرے گا اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فقہی اعتبار سے بیچ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا فرمایا کہ 2 چیزوں سے عبارت ہے قرآن پڑھنا، کیا ہے؟ حروف، یعنی کہ فن تجوید، حروف تجوید، اور علم قراءات، علم اوقاف۔ تجوید جیسا کہ میں نے کہا حروف کو، اب یہاں ہماری منہ میں جو ہے دانت ہیں، بعض دانت ہیں، میں ذرا آگے مکمل کرنے دیں، بعض دانت ہیں، بعض داڑھ ہیں، اس طرح زبان کے حصے ہیں، اوپر کا حصہ نیچے، اور اس طرح داڑھ ہیں، اور اس طرح جو ہے زبان کے اوپر کی جو ہے وہ کیا ہے؟ تالو ہے، نیچے کے تالو ہے۔ تو یہ تمام کو متحرک کرنے کے بعد، اور باقاعدہ ہر حرف کے لیے ایک جگہ متعین ہے، یعنی سنکرونائزیشن ہے، یعنی ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ وہاں نہیں، زبان کو وہاں نہیں لگائیں گے وہ حرف جناب وہ نہیں ہوگا، لہٰذا آگے بات کریں تو آپ طرف صحیح قاری صاحب بالکل اس پہ جاری رکھیں گے گفتگو۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، راولپنڈی میڈیکل کالج آئی تھنک راولپنڈی کی تاریخ کا ایک بڑا ہی زبردست اور بڑے زبردست ڈاکٹرز اس نے پروڈیوس کیے، اور پھر یہ یونیورسٹی بن گیا۔ آپ ماشاءاللہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ بھی ہیں، بڑی لیڈنگ، اور ماہ سیام میں گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو ہے ان کا کام بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو سوال سے آپ سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ آپ وی سی ہیں، وائس چانسلر ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے، اس حوالے سے بتائیں کہ یہ میڈیکل کالج سے یونیورسٹی کا سفر جو ہے
یہ کیسے ہوا اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے اس بڑے اہم پروگرام میں مدعو کیا, اور جو آپ کا سوال ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو 19 کے قریب میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں ان میں سے سب سے سینئر وائس چانسلر میں ہی ہوں ماشاءاللہ. تو یہ جو راولپنڈی میڈیکل کالج سے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا سفر ہے یہ سنکرونائز سفر ہے. ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی, کیونکہ میں بھی جب یہ کالج 1974 میں بنا تو 75 میں میں دوسرا اسٹوڈنٹ تھا جو اس کالج میں گریجویٹ بھی یہیں سے میں گریجویٹ بھی یہاں کو. تو پھر یہ جو سفر ہے اس وقت سے کنٹینیو ہے. اور آپ کی فیملی میں آئی تھنک ایک اور بڑا امپورٹنٹ مائلسٹون آپ کی جو بیگم ہے جی وہ بھی پروفیسر آف گیسٹرونٹالوجی اور میڈیسن کی پروفیسر ہے, اور وہ میری کلاس فیلو بھی ہے, اور وہ بھی جو سب سے اولڈسٹ اسٹوڈنٹ ہے راولپنڈی میڈیکل کالج کے وہ ہیں. تو پھر سر اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ جب ہم نے MBBS یہاں سے کر لیا اور اسپیشلائزیشن کی, پھر باہر سے بھی ہمیں موقع ملا کام کرنے کا, پھر یہاں سے ہی اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پھر 2013 میں پرنسپل کالج کا بن گیا. تو جب یہ کالج کا میں پرنسپل کے طور پہ ریٹائرمنٹ میری قریب تھی تو یہاں پہ ہم نے ایک بڑے دنوں سے موومنٹ شروع کی کہ جو میڈیکل یونیورسٹی ہیں وہ ساری کی ساری لاہور کے اندر تھی. 2017 تک جو ہماری 3 بڑی میڈیکل یونیورسٹیاں بلکہ 4, کنگ ایڈورڈ, علامہ اقبال, UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور جو فاطمہ جناب میڈیکل, یہ تینوں کی تینیں جو ہے وہ پنجاب میں صرف لاہور میں, لاہور شہر میں ہے. بالکل. تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارا کالج جس کو بنے ہوئے اس وقت کوئی 38-40 ایئر ہو گئے تھے کہ اس کو بھی یونیورسٹی بنایا جائے. اور ناردن آپ دیکھیں پنجاب کی پاپولیشن 12 کروڑ کے قریب ہے, تو ناردن پنجاب کے خاص کر جو فیمیل ڈاکٹرز تھی جب انہوں نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہوتی تھی لاہور جانا پڑتا تھا. سو ہمارا یہ ایجنڈا تھا کہ یہ فیسلٹی جو ہے ڈور سٹیپ میں یہاں بھی ڈاکٹرز کو ہونی چاہیے, پھر اس سے جو پیشنٹ کیئر بہتر ہوگی, جو ہاسپٹل کی ڈیولپمنٹ ہوگی, بڑا ضروری ہے. تو یہ ہمارا ایجنڈا تھا. تو جب میں ریٹائر ہو رہا تھا تو میں ضرور مینشن کروں گا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے کرنا ضروری ہے جہاں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, ان کی میڈیکل ایجوکیشن اور دوسری ایجوکیشن میں ان کا کیا رول ہے. تو میں پرٹیکولرلی ناردن پنجاب کے حوالے سے اور پنڈی سے بات کروں گا کہ جو ہمارے پریزنٹ وزیر اعظم ہیں یہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب, جناب محمد شہباز شریف, یہ جو ہیں اس وقت ہمارے چیف منسٹر تھے. اور یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب کا میں ضرور ذکر کروں گا, وہ اس ریجن کو دیکھتے تھے, یعنی باسی صاحب تھے. تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا ضروری ہے جہاں پہ اتنی نان میڈیکل یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, اور پنڈی اسلام آباد میں 7 میڈیکل یونیورسٹی تھی جن میں سے آلموسٹ ساری ہی پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. تو ایک پبلک سیکٹر کو بھی یونیورسٹی بننا چاہیے جو بگسٹ سیٹ اپ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان تینوں نے اس پہ ایگری کیا. اور پھر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو آئیڈیا بہت زبردست آپ نے دیا ہے, تو لیٹس ہیو اندر یونیورسٹی ان دا ساؤدرن پنجاب, تو ایک سینٹرل پنجاب میں بھی ہونی چاہیے, بیکاز ان کو یہ بڑی اپیل کی بات کہ ساری لاہور میں کیوں کنسنٹریٹڈ ہے. تو پھر 3 یونیورسٹیاں 5 مئی کو ایک ہی دن میں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی, نشتر میڈیکل یونیورسٹی ساؤدرن پنجاب میں, اور فیصل آباد جو ہے سینٹرل پنجاب میں بنی. اور الحمدللہ میں اس کا پہلا یا دوسرا اسٹوڈنٹ بھی تھا, اور پھر میں پہلا اس کا وائس چانسلر بھی. تو آپ کا جو ایک وہ شوق تھا کہ میں اس یونیورسٹی سے منسلک رہوں کسی نہ کسی فارم میں, وہ جاری رہا؟ جی وہ جاری رہا. تو ڈاکٹر صاحب آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں, مطلب کیسے آپ کا ذریعہ معاش مطلب خالی یہی ہے آپ کا پڑھانے سے ہوتا ہے؟ اور آپ میں غالباً مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آپ شاید سرکاری فیس وغیرہ بھی نہیں لیتے یا کوئی اس کی ریمونریشن نہیں لیتے سرکار سے, یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا اتنا پبلکلی. نہیں میں نے سنا ہے ایکچولی یہ کچھ جو رشتے ہوتے ہیں یا ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ بٹوین یو اور گاڈ, اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں. تو یہ کوئی چونکہ آپ نے پوچھ لیا تو جو میرے علم کے مطابق پاکستان میں جو وائس چانسلر ہیں اور جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں 22 گریڈ ہوتا ہے وائس چانسلر کا, اس وقت شاید میں واحد پاکستان کا ایک سرکاری افسر ہوں جو پچھلے 7 سال سے بغیر تنہا کے کام کر رہا ہوں. اور یہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, اس کالج کی وجہ سے بڑی منیمل فی کے ساتھ میں ڈاکٹر بن گیا. میرا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے,
اگر بہت فی ہوتی جو آج کل ہے تو میں شاید ڈاکٹر نہ ہوتا. اور یہ اس ملک کی وجہ سے, اس نظام کی وجہ سے, اس میرٹ کی وجہ سے میں ڈاکٹر بنا اور آج میں وائس چانسلر بن گیا. مجھے پینشن بھی ملتی ہے. تو اب مجھے کوئی زیب نہیں دیتا تھا, مجھے پیسوں کی بھی بہت کم ضرورت ہے. اب جب ضرورت تھی اس وقت پیسے نہیں تھے. یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں نے کے پھر لیے. بہت کہا بڑی کہ بات ہے ڈاکٹر ہمیں ایک صاحب مثال قائم کرنی جی، چاہیے. جی. واٹ از اے پے بیک مشن. ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ اس نے تو سب کچھ مجھے بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, اسپیشلسٹ بنا ستارہ دیا. امتیاز, ہلال امتیاز آپ کو Exactly. حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے تو ہم احساس نے میں. پوری فیملی نے یہ فیصلہ کیا. تو میری وائف جو ہے وہ 9 سال پہلے ریٹائر ہوئی تھی. وہ بھی 20 گریڈ کی کوئی پے نہیں لیتی ہیں اور فل ٹائم کام کرتی ہیں ہولی فیملی ہاسپٹل میں ایز اے گیسٹرونٹولوجسٹ. اور 7 سال سے میں بھی پے نہیں لے رہا. بھائی یہ اس کا کرم ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک لیڈنگ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ, اپنے فن پہ ان کو بڑا عبور حاصل ہے. کوئی جو ہے میں جو پرلز اور پریولیج ہوتے ہیں لائک گاڑی کے, پیٹرول کے, کو ٹی اے ڈی اے کے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. گاڑی بھی آپ نے نہیں لی؟ نہیں, میری اپنی گاڑی ہے. جب تو پھر ایک گورنمنٹ کی اور گاڑی کھڑی کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. اس غریب ملک میں جہاں پہ قرضے سے گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, جہاں سے ہم لون سے لے کے اپنا نظام چلاتے ہیں, یونیورسٹیوں کو فنڈنگ اتنی کم ہوتی ہے, وہاں کے وائس چانسلر جو ہیں جو کر سکتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس بھی ملتی ہے. آپ کو باقی لوگ کہتے نہیں ہیں کہ آپ ہماری بھی گاڑیاں آپ جو ہے ختم کرائیں گے؟ سیٹ کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں ان کا پریولیج ہے, وہ ان کا قانونی حق ہے. تو وہ تو میں نہیں کہنا چاہتا قانون کی بندی کرنی چاہیے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح کہ ہم جیسے لوگ جب اب افورڈ کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ نے ہمیں اس وقت سبسڈائڈ ریٹ پہ فی دی, یعنی ہم بڑے کم فی میں ڈاکٹر بنے. اب جب ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کلچر اور پرٹیکولرلی جو ہماری اکنامکل کنڈیشن ہے اسی طریقے سے قطرہ وہ قطرہ دریا اتنی بنتا ہے. خراب ہے. ہاسپٹلوں کے حالات آپ کو پتہ ہے, دوائیاں, تو اس وقت اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کرنا چاہیے. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم آپ کو اس کے لیے. اور مجھے سے ایک حکایت بھی یاد آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کتنا خرچ کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ضرورت سے جتنا زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. تو آپ کی بات سن کر مجھے وہ بات یاد آئی. ڈاکٹر صاحب آپ کے کریئر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. یہیں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور آج یہیں پر آپ اسی میں ہیں. اپنے ٹینیور میں آپ نے ٹیچنگ اسپتالس کے اوپر بہت زور دیا, ان کے کام کو بہت اچھا کیا, چاہے بلڈنگز ہوں, چاہے میڈیسن ہو, چاہے مشینری ہو, ان کی اپ گریڈیشن کے اوپر بہت کام کیا. کن چیلنجز کا آپ کو سامنا رہا اور کیا کیا ٹارگٹس اچیو کیے؟ دیکھیے جب میں ایز اے پہلے تو میں پروفیسر تھا, تو پروفیسر کا کام ہوتا ہے پیشنٹ دیکھنا, ٹیچنگ, ٹریننگ, ریسرچ. تو جب میرا انٹرویو میں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کیا ایز اے چیف منسٹر کے پرنسپل آپ کو کیوں لگایا جائے, سو میں نے انہیں بتایا کہ میرا یہ ہے کہ جن سے میں نے اتنی چیزیں لرن کی ہیں, تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ میں اپنی اسکل, اپنا نالج, ایکسپیرینس سے ان کو اپ گریڈ بھی کیا جائے. تو میرا مشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو راولپنڈی کے ہاسپٹل ہیں, جن کا ابھی بھی الحمدللہ میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوں اور ان کو میں سپروائز کرتا ہوں, تو اس کو کیسے بہتری لایا جائے, ایک عام پیشنٹ کے لیے کیسے اس کی سہولیات کو بہتر کیا جائے, جو میڈیکل کالج ہے اس کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے ریسرچ اور ٹیچنگ میں. سو الحمدللہ اس وقت بھی ایک کمپیٹیٹیو ماحول ہوتا تھا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب میرٹ پہ بہت بلیو کرتے ہیں. تو آئی واز سلیکٹڈ ایز اے پرنسپل. تو چیف ایگزیکٹو کے طور پہ 12 اسپیشلٹیز جو ود ان 2 ایئرس, اوبیسلی اس کی جو منظوری ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے دی. یہاں پہ پیڈیاٹک سرجری نہیں تھی, گیسٹرونٹولوجی کی سروس نہیں تھی, ڈائلسس کی نہیں تھی, ڈرمٹولوجی کی نہیں تھی, پیڈیاٹک سرجری کی نہیں تھی, برن کی نہیں تھی, نیورولوجی کی نہیں تھی, آنکولوجی کی, کارڈیالوجی کی. تو ہم نے ود ان 2-3 ایئرس جو ہمارے پریزنٹ ہیلتھ منسٹر ہیں, اس وقت بھی ہیلتھ منسٹر تھے سلمان رفیق صاحب, ان کے ساتھ مل کے یہ ناردرن ایریا کے لیے 12 نئی اسپیشلٹی کریٹ ہوئی. یہاں پہ ایک تقریباً 80 کے قریب نئے اسپیشلسٹ کی پوسٹ کریٹ ہوئی, 120 کے قریب ڈاکٹر نے یہاں سے ٹریننگ کی. اس وقت سب سے بڑا سینٹر جو گیسٹرونٹولوجی کا ہے وہ علی فیملی میں جو فری کام کرتا ہے. تو یہ سارا ہاسپٹل کو اپ گریڈ ہوا. اس وقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2015 کی 4.5 بلین روپیز کے پروجیکٹ جو تھے وہ ہم لائے, اور ان ہاسپٹل کو لوکل جو پولیٹیکل لیڈرشپ جن کا میں نے بار بار ذکر کر رہا ہوں, ان کی ہیلپ کے ساتھ اور چیف منسٹر کی وی این کے ساتھ ان کو اپ گریڈ کیا. اس میں تقریباً 300-400 بیڈز ایڈ کیے, اور اسی پھر دوران جو ہے ہم نے یہ موومنٹ شروع کی, اور میڈیکل کالج جو ہے 2017 میں وہ میڈیکل کالج سے یونیورسٹی بنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارا کچن جو ہے اس میں اریج انتظار کر رہی ہیں اور نعمان بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں, تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں آج کیا بنا رہے ہیں یہ لوگ.
جی بہت شکریہ. آج پاپا سیلس کے کچن میں تیار ہو رہا ہے چکن مشروم ریوولی. اچھا یہ اب سننے میں لوگوں کو بڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا, بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن بنانے میں اور تیار کرنے میں اتنا ہی سمپل ہے. اور اس کے لیے انگریڈینٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں بڑے لمیٹڈ سے چاہیے. عمومی طور پر جو ہم پاستا کھا رہے ہوتے ہیں وہ فلڈ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ پاستا جو ہے یہ فلڈ ہے چکن کے ساتھ اور چیز کے ساتھ. جو باقی انگریڈینٹس ہمیں اس کی تیاری کے لیے چاہیے ہیں وہ ہیں مشرومز, چیری ٹومیٹوز, ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا وائٹ سوس, کوکنگ کریم اور لہسن ہمیں چاہیے اس کی تیاری کے لیے. جو ہم ٹاپنگ کریں گے اس کی وہ ہم کریں گے چیری ٹومیٹوز کے ساتھ اور پارسلے کے ساتھ. ابھی ہم نے اس کو بنانا شروع کر دیا ہے. پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل لیا, لہسن کو سوتے کیا, مشرومز کو سوتے کیا, وائٹ کریم ہم نے اس کے اندر ایڈ کی اور وائٹ سوس بھی ہم نے ایڈ کیا ہے. اور جو ہمارے پاس پاستا تھا اسٹفڈ چکن اور مشرومز کے ساتھ وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. اب آخر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو بڑے زبردست طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو اسٹفڈ پاستا ہے یہ ٹوٹے نہ. بہت شکریہ عریش, تھینک یو ویری مچ. قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب, سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا, عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ جاننا چاہوں گا اسے عشرہ مغفرت کیوں کہا جاتا ہے, اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ سب سے آسان طریقہ استغفار کرنے کا یا معافی مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ہے؟ جی ہاں, اچھا سوال ہے اور ریلیونٹ ہے. سرور عالم سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو رمضان مانگنے کو سکھایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت ڈالے اور اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. وبلغنا رمضان. تو یہ اہمیت اس کی. اور اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر یہ 3 خوشخبری دی کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. یعنی فرمایا کہ یہ جو رمضان شریف کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ رحمت ہی رحمت ہیں, اور دوسرے جو 10 دن ہیں یہ مغفرت ہی مغفرت, معافی ہی معافی ہیں. سبحان اللہ. اور تیسرا جو عشرہ ہے یعنی 10 دن, جی, اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ عتق من النار, جہنم سے خلاصی دیتا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے چونکہ فرمایا, ہم یہاں فلسفہ نہیں یہاں کریٹ نہیں کریں گے, تلاش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں جی, جیسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ چونکہ بحیثیت مالک, بحیثیت خالق, بحیثیت رازق, ہمیں کوئی تلاش نہیں کریں گے کیوں فرمایا. ایک بادشاہ جب حکم دیتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ نے جو ہے کوئی رعایا کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اب یہ کیوں آپ نے اس کیا, یہ قانون نافذ کیا, یہ کیوں. اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے نمائندہ ہے, اس کے جو ہے ترجمان ہیں, اس کے نبی ہیں, اور ان فرمایا لہٰذا یا کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنی چاہیے. اور مغفرت کا یہاں تعلق ہے یہ ہے کہ مغفرت کا مطلب ہے یعنی گواہی اپنے جو گناہ ہے ان کے لیے خلاصی تلاش کرنا, دعا کرنا. مغفرت ایک توبہ ہے, ایک مغفرت ہے, دونوں میں فرق ہے. مغفرت کا مطلب ہے گناہوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے استغاثہ دائر کرنا, اللہ کے پاس جو ہے وہ دعا کرنا, طلب کرنا اور چاہنا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, اس کی طرف چلنا, اس کی طرف پہل کرنا, بھاگنا, دوڑنا, لپکنا. یہ توبہ کا معنی ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو آپ توبہ کریں, اور اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو یہ عام جو ہے ہمارے کلمے میں بھی ہے, لیکن اگر جو مختصر ہے استغفر اللہ, اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اس کو اگر زیادہ کرے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. تو استغفر اللہ اور چیز ہے, توبہ اور چیز ہے. توبہ کا مطلب ہے ندامت, اللہ کے سامنے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے, تو اس سے کیا کرنا, ندامت کا اظہار کرنا. جی, اور قرآن میں کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تم توبہ کرو توبہ نصوح. اس کی تفاصیل میں بہت کافی لمبی جو ہے وہ ہے.
تو یعنی ایسا توبہ کہ اس سے جو ہے اس سے دوبارہ اعادہ وہ نہ کرے بندہ. ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یہ گویا کہ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ طے کیا ہے، میں آئندہ کے لیے یہ کام نہیں کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ توبہ ہے. اور استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے خلاصی کا اور راہ تلاش کرنا. کہتا مجھے ایسے وسائل دے، ایسے میرا دل کو رکھ دے، میرا دماغ کو اور میرے اعضاء و جوارح کو وہ جو آپ کے ناپسندیدہ کام ان کی طرف نہ جائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفار ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا رافعہ، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ سرکاری جاب میں رہے، سرکاری ہسپتال میں بھی آپ نے سرو کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. اکثر جب بات ہوتی ہے ہمارے ملک کا ایک مین ایشو صحت کا ہے، تعلیم اور صحت دو ہی مین ایشوز ہیں. سرکاری ہسپتالوں کی جو حالت ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، حالت زار کہا جاتا ہے، اسپیشلی جو DHQs ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ جو ہیں. اور جب کوئی پیشنٹ وہاں پہ جاتا ہے تو بس کئی مرتبہ دوائیاں نہیں ہوتی، ایکوپمنٹ نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کا رویہ بھی کئی مرتبہ اس طرح مناسب نہیں ہوتا جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹلز یا کلینکس میں ہوتا ہے. اچھا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہر پاکستانی کو پتہ ہے. اس کو کس طرح سے بہتر کیا قانون سازی کی جائے، یا حکومت کیا کر سکتی ہے، یا ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں اسے بہتر کرنے کے لیے؟ آئی تھنک یہ بڑا برننگ ایشو ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا اور لیبریٹ کروں کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک گلوبل ایشو ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی جو امریکہ کے الیکشن ہیں وہ ہونے والے ہیں، ان پہ آپ دیکھیں تو ان کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے، مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے، کس پہ وہ تو اس میں ہیلتھ سٹاپ پہ ہوتا ہے کہ ہم جی اتنے لوگوں انشورنس دیں گے، اتنے لوگوں کو فری سروسز دیں گے. تو یہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان رہے گا اس وقت ہیلتھ کے ایشو ساتھ رہیں گے. ٹھیک. پاکستان پہ آتے ہوئے دیکھیں پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری ماڈل ہے، اس کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یہ فری ہے. اس وقت آپ دیکھیں سندھ میں بھی ہو گیا ہے اور KPK میں، پنجاب میں پچھلے تقریباً 15 سال سے، یعنی 10 سال سے تو ڈیفینیٹلی اوپر ہو گئے ہیں، 15 سال سے ہر ایمرجنسی میں فری میڈیسن اور فری ٹیسٹ. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایز اے گورنمنٹ سرونٹ بھی اور ایز اے وائس چانسلر بھی. آج بھی اگر آپ پنڈی کی کسی تینوں ہاسپٹل پانچوں میں جن کا میں ایٹ ون ٹائم بھی سربراہ رہا ہوں اور اب بھی 3 کہوں، تو آپ کو فری ہر چیز ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑا پرومس ہے جو گورنمنٹ اتنے سالوں، یہ کوئی ملک نہیں کر سکتا کہ فری میڈیسن دی جائے. اور اسی طرح جو ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر ہے، میں آپ کو بالکل ابھی بھی وعدے سے کہتا ہوں کہ ایمرجنسی میں ایک سرنج بھی باہر سے نہیں منگوائی جا سکتی. ہاں جہاں تک OPD کا تعلق ہے، جہاں پہ انڈور، جہاں پہ یعنی لائف ایٹ سٹیک نہیں ہوتی، وہاں میڈیسن میں کمی آ جاتی ہے کسی وقت، اور شارٹیج ہو جاتی ہے. جی شارٹیج ہو جاتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ 25 کروڑ لوگوں کو فری میڈیسن دینا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. شاید ہی کوئی ملک، امریکہ آپ دیکھیں کہ انشورنس سسٹم ہے، NIH کو آپ دیکھ لیں، کمپیئر کریں تو ابھی بھی ہماری ایمرجنسی میں یہاں زیادہ دوائیاں دی جاتی ہیں. لیکن صفائی، ڈاکٹرز کا رویہ، دوسرے پہلو پہ آتے ہیں وہ جو بیہیویئر کی بات ہے، بالکل اس کی میں ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں. اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اوور آل سوسائٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. یعنی جب ایک ساری سوسائٹی مہذب ہوتی ہے، ساری سوسائٹیز ویلیوز، اقدار اور ایتھک کی بات کرتی ہے، پروفیشنلزم کی بات کرتی ہے، تو پھر اس کے ڈاکٹر بھی اتنے بہتر ہوتے ہیں. لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے. اس میں ہم یونیورسٹی نے اپنا کریکلم چینج کر دیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 200 گھنٹوں کے لیے پڑھائی کے دوران انہیں صرف ایتھکس، موریلٹی، کمیونیکیشن سکلز، ٹیکنگ کیئر، ورک ایتھکس، مریض کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، اس کو پڑھایا جائے. کیونکہ سر جب تک آپ لوگوں کو اس کو ٹرین نہیں کریں گے، ہمارا خیال ہے کہ ایتھکس خود بہت آ جائیں گے، اچھا بیہیویئر خود بلڈ ہو جائے گا. پتہ ہے کہ یونیورسٹی نے اس کو پارٹ آف کریکلم اور ٹیچنگ اور اسیسمنٹ بنایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز بھی اوور ورکڈ ہوتے ہیں، اوبیسلی ان پہ بھی بڑا لوڈ ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹریفک ہوتا ہے. پرائیویٹ کلینکس میں اتنا نہیں ہوتا. فری جب علاج ہو رہا ہو تو بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان سب کو ٹریٹ کرنا اور صفائی بھی رکھنا، سب کچھ رکھنا مشکل کام ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہم قاری صاحب کا بہت ہم شکر گزار ہیں، قاری بزرگ الازہری کے، کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ انہیں ہم پھر انوائٹ کریں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں. ویل بی رائٹ بیک. رمضان پاکستان، رمضان
मौसम पे बात। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ राफ़िया अवान और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फारूक हसन। जी राफिया, और आपने देखा कल इस्लामाबाद में बारिश हुई? उफ, मौसम कितना खूबसूरत हो गया। और वो जाती हुई जो है ना सर्दी, वो ज़रा सा जो है ना एक फड़फड़ाई, और आज फिर दोबारा से कुछ आखिरी सांसें ली। आखिरी सांसें ली। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा ठंडा, लेकिन मौसम अच्छा हो गया, मुतबादिल ठंडी हवा चल रही थी, और ये अल्लाह ताला की रहमत है ख़ास, क्योंकि आप पता है रमज़ान में सबसे बड़ी जो आपको अगर तकलीफ़ से ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहना चाहूँ कि सख्ती अगर आप कहें तो वो यही होती है मौसम की शिद्दत, कि जी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, या आपको आप बाहर निकल थोड़ी सी नकाहत महसूस करने लगते हैं। अगर मौसम प्लेजेंट हो तो हंसते खेलते दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। अच्छा जी, डॉक्टर उमर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यूनिवर्सिटी आपकी जो है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें क्या रिसर्च को प्रमोट करने के लिए या इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आप कुछ ख़ास स्टेप्स आपने लिए हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी का आई थिंक एक बुनियादी मकसद, जो दुनिया जिस तरह से तब्दील हो रही है, रिसर्च है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, और आपके डॉक्टर्स यहाँ जो हैं वो क्या चीज़ जिद्दत की कर रहे हैं, और इस पे बाकी हॉस्पिटल्स में कितना काम होता है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा शायद। आपका क्या व्यू है इसमें? हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनिवर्सिटी की है कि उन्हें रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, और दुनिया की जितनी रिसर्च है वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, इकोनॉमी की हो, वो यूनिवर्सिटियों से आती है। जितने मॉडल, वो इंडस्ट्रियल मॉडल हों, वो इकोनॉमिकल मॉडल हों, वो फाइनेंशियल मॉडल हों, वो हेल्थ के हों, गवर्नेंस के मॉडल हों, वो यूनिवर्सिटियों से आती हैं। तो जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो बीकन हाउस होते हैं, वो आइकॉन होते हैं टू प्रोड्यूस रिसर्च ओरिएंटेड सोल्यूशन टू ऑल चैलेंजेस, इवन पॉलिटिकल चैलेंजेस को। आप थिंक टैंक की बात करें, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, तो ये यूनिवर्सिटियाँ करती हैं, और वही रिसर्च करती हैं, इस पर वही सोल्यूशन लाती हैं। तो जो पाकिस्तान में जो रिसर्च का बेस है वो वाइड ज़रूर हुआ है। अगर आप पिछले 10-15 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं। इस वक्त 272 यूनिवर्सिटी हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें कि 10 साल पहले कितनी रिसर्च थी, तो वो कोई जो हम कंट्रीब्यूट करते थे रिसर्च में, पब्लिकेशन में, वो कोई 5-6,000 था। इस वक्त 45,000 के करीब हम जो है एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेस तो वाइड हुई है बिकॉज ऑफ जो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च। लेकिन इशू क्या है कि क्वालिटी रिसर्च, उसमें हम पीछे हैं। जो लिंकेजेस होते हैं रिसर्च के, कि इसको इंडस्ट्रियलाइज कैसे करना है, इसकी पेटेंट कैसे बनाने हैं, और वो पेटेंट इंडस्ट्रियलाइज कैसे होना है, और फिर उसने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ले जानी है। वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है वो उसने एक प्रॉस्पेरिटी, एक सिंगल पाकिस्तानी के लिए प्रॉस्पेरिटी, और फिर उसको एक फ्लाई मुमलकत में ट्रांसफॉर्म करना है। ये सारे मिसिंग लिंक है। ये मिसिंग लिंक की वजह से हम पीछे हैं। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बने हुए, जैसे मैंने बताया कि अभी 5-6 साल हुए हैं, और 5-6 साल तो अच्छा फार्म हाउस नहीं बनता आजकल। तो जो है इसमें इस वक्त हम बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, और इंटरनेशनली भी हमारा अगर आप देखें तो बहुत हम ऊपर हैं। हमने जो मॉडल है वो पाकिस्तान में हेल्थ में कहीं नहीं था। जो हमने, आपने मुझसे सवाल पूछा कि व्हाट आई हैव डन एंड माय टीम हैव डन एज ए वाइस चांसलर, तो हमने रिसर्च जर्नल शुरू किया स्टूडेंट लेवल पे। वी हैव टू ब्रिंग रिसर्च एट द स्टूडेंट लेवल, नॉट एट द फैकल्टी लेवल्स और प्रोफेसर लेवल पे। ये भी मिसनॉमर था। तो हमने करिकुलम में रिसर्च ऐड की। मतलब आपने ग्रास रूट लेवल पे जब वो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है वहीं से आप, यानी 7-10% हमारा हिस्सा रिसर्च का। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने उसको करिकुलम का हिस्सा बना दिया। उसको असेसमेंट है, उसमें भी पास होना कि वो करेगा ही करेगा। जी, इसी तरह जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो बडिंग स्पेशलिस्ट है, जिसने बाद में प्रोफेसर बनना है, उसका 10%, यानी वो पेशेंट केयर, नॉलेज, फलानी चीज़ बेशक करे, लेकिन 10% उसने रिसर्च करनी है। तो इसका लॉन्ग रन में रिजल्ट क्या निकलेगा? एग्जैक्टली। और उसमें आप देखें कि वो रिसर्च करने से कई दफ़ा वो सारे कंपोनेंट में 90 में पास हो जाता है, लेकिन रिसर्च वाले में फेल हो जाता है। तो ये ब्यूटी है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिसर्च मॉडल की, कि यू आर कैन बी वेरी कॉम्पिटेंट, नॉलेजेबल, स्किलफुल डॉक्टर, बट यू फेल इन एक्वायरिंग ए फाइनल डिग्री बिकॉज यू फेल इन द रिसर्च। ये आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी कि ये मॉडल, ये जेनेरिक होममेड मॉडल हमने बनाया। यानी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा मुस्तनद होंगे और ज़्यादा तगड़े होंगे, आगे होंगे, क्योंकि उनको रिसर्च आती होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मेदे और जिगर के भी माहिर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल,
اور ماہ صیام بھی ہے، تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو چند ہی دنوں کے بعد معدے کے بہت سارے مریض اسپتالوں کے رخ کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ ایسے کیا کھا رہے ہوتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ کیا کیا ایسے پروز اینڈ کونس ہیں جن کو ہم کنٹرول کر کے ایک اچھا ہیلدی گٹ لائف گزار سکتے ہیں؟ لیکن لائٹر نوٹ، ہر بیماری کی جو جڑ ہے وہ شروع ہوتی ہے معدے کے ساتھ، اور ہر بیماری کو معدے کے تھرو ہی روکا جا سکتا ہے. آپ آج دیکھیں کہ شوگر پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا تعلق بھی کھانے کے ساتھ ہے اور معدے کے ساتھ ہے. آج بلڈ پریشر کیوں ہے؟ کہ آپ کی چکنائی ہے، آپ کے نمک ہیں، آپ کی شنواری ہیں، آپ کے مختلف فیٹی فوڈز ہیں، اس کا تعلق بھی معدے کے ساتھ ہے. آپ دل کی بیماریوں کو دیکھیں تو کولیسٹرول کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ معدے جگر سے پیدا ہوتا ہے. آپ یورک ایسڈ جوڑوں کی بات کر لیں تو وہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیسٹرونٹالوجی ایک ملٹی فیسٹڈ فیلڈ ہے، اور آئی ایم لکی دیٹ آئی ایم اے گیسٹرونٹالوجسٹ. اور گیسٹرونٹالوجی کبھی بھوکا نہیں مرتا، لٹرلی کبھی بھوکا نہیں، اور اس کی سب سے زیادہ مریض ہوتے ہیں. تو اب آتے ہیں رمضان کی طرف. دیکھیں، ہم نے، میرا رائے یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے ریچول پہ لے لیا. اگر ہم روزے کی بات کریں، آج اگر مجھے ان 5 بیماریاں جو پاکستان جن میں آلموسٹ ٹاپ پہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ جی اس کا ایک حل کیا ہے، تو میں کہوں گا کھانا کم کر دیں. کھانا کم، ٹھیک ہے، کھانے کو بیلنس کریں، کھانے کو سادہ بنائیں، اس میں فیٹ نہ ہو، اس میں زیادہ پروٹین نہ ہو، وہ ویجیٹیبل بیس ہو، وہ فروٹ بیسڈ ہو، جو ہمارا ہوم گرون فوڈ ہے. یہ جتنے آپ کے فاسٹ فوڈز ہیں، ریسٹورنٹ کی میں بات کرتا ہوں، تو یہ سارا کیا ہے؟ اس کا تعلق کھانے سے ہے. اور اسلام کا ایک فرض، میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں ایز اے وائس چانسلر کہ اسلام نے روزہ فرض کر دیا. تو میں تو اگر میڈیکل کو باقی میں چھوڑ دوں اس کے فائدے، تو میں ایز اے میڈیکل کے پرسن پہ دیکھوں تو یہ فرض کس لیے ہوا؟ مجھے یقیناً پتہ ہے کہ اس کا ثواب ملے گا، اس کے کچھ نیکیاں بھی ضرور مل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا کانسیپٹ کیا تھا کہ اس دنیا میں جنہوں نے مخلوق نے پیدا ہونا ہے وہ روزے رکھ کے فاسٹ کرے، اور اگر وہ فاسٹنگ کرتی ہے تو ان 5 بیماریوں سے بچتی ہے. آپ کو سٹینٹ نہیں پڑتے، آپ کی شوگر نہیں ہوتی، آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہوتا، آپ کو جوڑوں کی بیماری نہیں ہوتی، آپ کا وزن نہیں بڑھتا، آپ کو گردوں کی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ فاسٹنگ کا، میں اگر سائنس کے لحاظ سے دیکھوں تو اب میں دیکھتا ہوں یہ فرض جو چیزیں تھیں، کیا یہ مذہب اور ریچول کے لیے تھی یا اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ تھی؟ سو ایز اے یونیورسٹی کے انچارج کو میں تو دیکھتا ہوں یہ سائنس تھی. اور روزہ فاسٹنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. بالکل تو صحیح. اگر آپ فاسٹ آپ کرتے ہیں، اچھا فاسٹ کا پھر دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے سارا دن نہیں کھایا، شام کو اسے 10 گنا کھانا ہے. تو یہ تو آپ نے روزے کی اسپرٹ ہی ختم کر دی، اس کی وہ اسپرٹ بھی ختم کر دی جو بھوکے کی بھوک کا احساس آپ کو ہونا تھا، وہ آپ کو نہیں ہوا. اسپریچول اینگل سے بھی ختم کر دی اور فزیکل میڈیکل اینگل سے بھی آپ نے اس سے جب 4 گنا زیادہ کھا لیا، تو پھر روزے کا جو ایک فزیکل فائدہ، دنیاوی فائدہ ہونا تھا، وہ بھی مسلمان یا ہم نہیں لے سکے. لیکن جو اصل سوال رافیہ نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہو جائے جو کہ اکثر ہوتا ہے، تو کوئی ایسی دوائی بتا دیں جو کھا لیں تو ٹھیک ہو جائے، پھر دوبارہ سے آپ کھا سکیں. جی، اس کا ایک تو یہ ہے کہ ابھی میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ روزہ کھولتے ہوئے پانی کا چیزیں زیادہ، سادہ پانی کا زیادہ استعمال کریں. یہ ضرور کھائیں، لیکن پکوڑے، سموسے، چاٹ، یہ مجھے بھی یاد ہو گئے، اب کھا کھا کے یاد ہو گئے، لال شربت، لال شربت، تو اس کو کم سے کم رکھیں. اور پھر اس کے بعد فوراً کھانا کھا لیں، تاکہ آپ کو یہ جو irrelevant چیزیں ہیں جن سے معدے میں تذابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پھر آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو الٹی آتی ہے، سارا دن آپ کہتے ہیں کہ میرا جل ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، یہ 100% نہیں ہوگا. آپ ڈائریکٹ کھانا کھائیں افطاری کے بعد، پانی زیادہ پئیں، اور سبزیوں اور ان چیزوں کو زیادہ استعمال کریں رادر دین یہ. ڈاکٹر صاحب، جب آپ ہیلدی معدے کی بات کرتے ہیں تو مختصراً آپ سے اس کا آنسر لیں گے، بریک کی جانب بھی بڑھیں گے، کہ ایک معدے کو جس نے فاسٹ کیا ہے پورا دن، کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ پہلے پانی. سب سے زیادہ کمی آپ کو دیکھیں، آپ کو 3 سے 4 لیٹر پانی پینا ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ پانی، سادہ پانی. یہ ٹھیک ہے کھجور ہے، اس کا سواد بھی ہے اور اس میں کیلری زیادہ ہوتی ہیں، سویٹ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ فروٹ لیں، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم نے کچن سیگمنٹ بھی کرنا ہے، ابھی آپ نے جانا کہیں نہیں. اسٹے ٹیونڈ.
रमजान पाकिस्तान इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मगफरत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम रमजान पाकिस्तान एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। रमजान पाकिस्तान रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नाज़रीन को करेंगे वेलकम। और पापा सेलिस के किचन में आज क्या बन रहा है हम जानेंगे अरीज फातिमा से। जी अरीज बताइएगा, मुकम्मल हो गई है डिश? जी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारी चिकन मशरूम रिवेलियन जो है वो तैयार हो गई है और हमने इसके लिए ऑयल लिया था, उसमें हमने लहसुन को सौते किया, मशरूम्स को सौते किया और जो हमारे पास स्टफ्ड पास्ता था उसमें हमने उसको शामिल किया। साथ ही हमने कुकिंग क्रीम ऐड की और वाइट सॉस जो है इसके अंदर हमने डाला। जो टॉपिंग हम इसकी करेंगे वो हम करेंगे चेरी टोमेटोज़ के साथ और पार्सले हम इसके अंदर ऐड करेंगे और पामेजान चीज़ इसके अंदर जाएगी। अच्छा, मैं जल्दी से आपको डो की जो ट्रिक है वो बता देती हूँ। अगर आप इसको तैयार करना चाह रहे हैं घर में तो आप इसको एक तो गर्म पानी के साथ तैयार करेंगे और एक ही मरतबा आपने इसको गूंद के छोड़ नहीं देना है, बल्कि 5 से 6 मरतबा आपने एक ही प्रोसेस को जो है बार बार दोहराना है। आप उसको थोड़ा सा गूंदेंगे, फिर उसको रेस्ट देंगे, फिर गूंदेंगे, फिर उसको रेस्ट देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपनी डो को तैयार करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको 2-3 महीनों के लिए सेव करना चाहते हैं तो जब आपकी ये तैयार हो जाए पास्ता तो आप इसके ऊपर या तो रिफाइंड आटा या तो फिर मैदा, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि आटा किसी के घर में ना हो, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास ऑयल का है। आप ऑयल भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह से ये जो आपका पास्ता है वो सेव हो जाएगा। अच्छा, जो हमने इसकी तैयार की है ये सारा कुछ प्रोसेस, जो हमने स्टफ्ड इसका पास्ता इस्तेमाल किया है वो चिकन और मशरूम के साथ उसकी फिलिंग थी। हम इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हैं, हम किसके साथ स्टफिंग कर सकते हैं, हमें बता रहे हैं शेफ़ नुमान जी। अस्सलाम वालेकुम। एक तो बात जो अब आपने सेव की बात की ना, तो वो हम इसको बॉईल करके ऑयल लगा के फिर भी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो स्टफिंग की है तो ये तो हमने इसमें मीट लिया हुआ है चिकन का,
لیکن ہے। اس کے علاوہ آپ اس میں بلانچ اسپنچ بھی یوز کر سکتے ہیں, چیز بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن کہ اس کو پکانے میں آپ نے پھر لیمن بٹر یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا کمبینیشن اس کے ساتھ اچھا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تیار کریں, ٹاپنگ کریں چیری ٹومیٹوز کے ساتھ, پاسلے کے ساتھ, پارمیزان چیز کے ساتھ, آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور انجوائے کریں گے. بہت بہت شکریہ عریض, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مزے کی ڈش بتائی. اچھا بار بار کہتی ہے سوتے کرنا ہے, تو میں نے کہا جاگتے ہوئے کیا کرنا ہے, لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ سوتے کا مطلب ہے بالکل بھوننا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنا ٹائم کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ آپ وائس چانسلر بھی ہیں, پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں آپ, کلینک بھی ہے آپ کا اپنا, یعنی میڈیکل پروفیشن سے بھی آپ کا اسی طرح؟ میں ہاسپٹل میں مریض دیکھتا ہوں, ہاسپٹل میں مریض دیکھتے ہیں, آؤٹ ڈور پیشنٹ ہوتا ہے, اور سرکاری اسپتال تو میں پروسیجر بھی کرتا ہوں. پروسیجر بھی کرتے ہیں, تو کیسے کتنا دن میں 48 گھنٹے والا سسٹم کیا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں سر, یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے سوال جو ہے. ہمارا جو ایز اے نیشن, جیسے آپ نے کہا کہ محنت کرنے کا رواج بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور اگر میں چائنا میں کس سے پوچھ رہا تھا, ان کے پروفیسر مجھے ملنے آئے تھے, تو کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی انسٹرکشن اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں 12 گھنٹے, جس میں 2 گھنٹے آف ہوتا ہے, جس میں آپ ہاسپٹل سے ریلیٹیولی باہر نہیں جاتے, اور صبح 6 بجے کام شروع ہوتا ہے, شام کو جو ہے نا ہاسپٹل میں وہ لوگوں کو آف ہوتا ہے. تو اگر جو ہے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر, جی, سائنٹسٹ, جی, ڈاکٹرز, ٹاپ ناچ بیوروکریٹس, پاپولر مینڈیٹ والے پولیٹیشین, وہ رول ماڈل نہیں ہوں گے, وہ 16 گھنٹے نہیں کام کریں گے, وہ 18 گھنٹے کام نہیں کریں گے, تو پھر لیبر کام کرے گی, پھر مزدور کام کرے گا. اس سے رول ماڈلنگ ہوگی, اس سے موٹیویشن آئے گی. آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے. لیڈ بائی ایگزامپل. تو ہاسپٹل کے اندر میں پروسیجر کرتا ہوں, فرائیڈے کو میں اپنا فری او پی ڈی کرتا ہوں, تینوں ہاسپٹل کو وزٹ کرتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں, اور الحمدللہ یہ پے بیک مشن کے طور پہ بھی کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, وی وش یو آل دا بیسٹ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اسی طرح جاری رہیں, اور اب آپ نے ایگزامپل کریٹ کیا باقیوں کے لیے بھی, آپ تنخواہ بھی نہیں لے رہے اور اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے بھی آپ کو اکنالج کیا ہلال امتیاز سے, ستارہ امتیاز سے. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. سید فاروق حسن اور رافع عوان کو دیں اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک بڑی اسپیشل پروگرام میں. کل 23 مارچ بھی ہے, آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, جڑے رہنا ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. رمضان